अरे पप्पू भाई चाय पिलाओ यार। धोती दिखाइए, लीजिए। क्या भाई हकानी मियां खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई, मैं तो बहुत मज़े में हूँ। कारोबार भी माशाल्लाह बड़े ज़ोरों पर है। रोज़ाना हज़ारों कार्टून आवर हो रहा है। और मज़ीद खुशी की बात तो ये है कि बंदे ने अपने कारोबार को तरक्की देने के लिए 50 लाख रुपये बैंक ऑफ इंडिया से लोन उठाया है, जिस पर हर मासूम भरनी पड़ती है। और आमदनी इतनी है कि सूद में भरी जाने वाली रकम बहुत ही मामूली है। अभी कुछ दिनों पहले एक नया मकान तमाम जदीद सहूलतों से आरास्ता तामीर किया। बड़े धूम से घर बनने की तमाम दोस्तों अहबाब को दावत भी दी थी। तमाम अहबाब दावत खाकर मकान देखकर बड़े खुश हुए। सभी ने मेरी ताजीराना जहन और अक्लमंदी की दाद दी। और इस तरह मियाँ बीवी के लिए हज का फार्म भी भरवा दिया है। बस दुआ करो जिसे नंबर निकल जाए ताकि बैतुल्लाह की ज़ियारत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर हाजिरी भी नसीब हो जाए। और मैं ज़ोरे तुम भी कुछ सुनाओ यार, सिर्फ चाय और बिजली पीते रहोगे। हकानी साहब वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सब मज़े ही में है, लेकिन हुकूमत ने सब कुछ निचोड़ लिया है। बहुत ज़्यादा एहतजाज किया तो सिर्फ सालाना 5000 ऊँट के मुंह में ज़ेरा देने का वादा किया। इस साल खेत में कपास गन्ना वगैरह लगाना था, जिसके लिए पानी की ज़रूरत है। नदी से खेत तक पाइपलाइन का खर्च तकरीबन 2 लाख रुपये होता था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे कि शाहनवाज पटेल को वो ऐन वक्त पर मेरे काम आ गए और 2 लाख रुपये 10 रुपये 17 महीना सूद के हिसाब से कर्ज देकर मुझे नवाजा। इस तरह मेरा काम बढ़ गया और पाइपलाइन हो गई, कपास व गन्ना भी लग गए और कपास में बूंदे लग गए और गन्ना कमर इतना हो गया। अब अल्लाह पाक से दुआ करें कि इस फसल को आफत से बचाए ताकि ये सूदी कर्ज अदा हो जाए और बाकी रकम से ईद बारात और बच्चों की शादी ब्याह और कपड़े लत्ते दीगर जरूरतें पूरी हो जाए। जी प्रोफेसर हामिद साहब, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खैरियत से हूँ। अल्लाह के करम है, मैं बहुत खुश हूँ। हर माह 50,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, जिससे घर के तमाम अखराजात भी निकल जाते हैं। लेकिन तुम्हारी वाली की ख्वाहिश थी कि घर में एक छोटी मोटी 4 व्हीलर हो जाता तो अच्छा होता, ताकि अजीज़ों अकारीब की खुशी और गमी में और छुट्टी के दिनों में सैर सियाहत के काम आते। उस तरह उसने अपना इजहार किया और दूसरे ही दिन
میں نے اخبار مشرق میں یہ اشتہار پڑھا کہ انتہائی کم شرح سود میں آپ اپنی گاڑی خرید سکتے ہیں۔ پھر کیا تھا، میں نے اخبار کے موجودہ میں جو نمبر تھا اس کو میں نے ڈائل کیا اور تمام معلومات حاصل کی اور براہ راست رابطہ کر کے میں نے تمام ضروریات کے کاغذات بھی تیار کر لیے اور الحمدللہ اسی ماہ کی پہلی تاریخ کو بالکل نہیں فورچونر 4 ویلر میں نے اٹھا لی، شو روم سے اٹھا لی اور اب تمہاری بھابھی بھی خوش رہتی ہے اور گھر کی ضروریات بھی پوری ہو گئی۔ اور خان صاحب آج کل آپ کی کیا مصروفیت ہے؟ اپنا کیا پوچھنے کا، چاروں انگلیاں گھی میں ہے، گھی میں۔ آج کل مارکیٹ میں ایک نئی کمپنی وجود میں آئی ہے، اس میں کچھ نہیں کرنے کا، صرف 500 روپے دے کر اس کا ممبر بن جانے کا۔ ممبر بننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کمپنی کے جو چیزیں مارکیٹ میں مثلا 50 روپے میں ملتی ہے وہ اس ممبر کو 40 روپے میں ملے گی، اور اس ممبر شخص پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اور 5 ممبر تیار کرے۔ اگر وہ 5 ممبر تیار کرتا ہے تو اسے اس ممبر سازی پر 1000 روپے ملتے ہیں، اور جب اس نے بنائے ہوئے 5 ممبر الگ سے اپنے 5 ممبر بناتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی کمپنی پہلے والے شخص کو دیتی ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جتنا آگے بڑھتا جائے گا اس کا فائدہ پہلے والے شخص کو بھی ہوتا رہے گا۔ میں نے الحمدللہ کمپنی کو 500 روپے دے کر اس کی ممبر شپ حاصل کر لی اور آگے 3 ممبر بنا چکا ہوں، وہ بھی اپنے ممبر بنا رہے ہیں، اس کا فائدہ بھی مجھ کو ہو رہا ہے اور مزید فائدے کی امید بھی ہے۔ اور ہاں سنو، ابھی 2 ممبر باقی ہے، اگر تمہارے میں سے کسی کو ممبر بننے کا تو بولو، ابھی تمہارے نام لکھ لیتا ہوں تاکہ تم بھی اس کمپنی کے ممبر بن کر آگے اور ممبر بنانا شروع کر دو۔ اور ہاں بعد میں مت بولنا خبر نہیں تھی، تمہارے کانوں پر میں نے یہ بات ڈال دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ شادی کے موقع پر میرے سسر نے کچھ رقم نقد ہدیہ کی تھی، میں نے سوچا کہ ان پیسوں کو گھر میں رکھنے سے یہ تو ڈبل ہونے والا ہے نہیں، اس لیے وہ پیسے میں نے 5 سال کے لیے فکس ڈپوزٹ میں رکھ دیا۔ 4 سال ہو گئے، یہ 5واں سال ہے، وہ جمع کرائی ہوئی رقم اب ڈبل ہو کر میرے کو ملے گی۔ اور پٹھان صاحب آپ بھی خیریت سے ہیں نا؟ جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ میں آپ تمام لوگوں کی باتیں سن رہا تھا کہ آپ لوگ کس طرح ترقی کے راہ پہ چل رہے ہیں۔ میرے نزدیک یہ کوئی ترقی نہیں ہے، ترقی وہ ہے جسے میں نے اپنا رکھا ہے۔ ترقی کا ایسا راستہ کہ آدمی کے پاس پھٹاک سے پیسے آ جاتے ہیں، ایک روڈ پر یہ آدمی دیکھتے دیکھتے کروڑ پتی بن جاتا ہے، ذرا بھی مغز ماری نہیں کرنی پڑتی۔ وہ کیا ہے؟ میری پرانی عادت ہے کہ میں چلتے پھرتے 5-50 روپے کے لاٹری ٹکٹ خرید لیتا ہوں، پھر اخبار میں اپنے لاٹری نمبر دیکھتا رہتا ہوں کہ میرا نمبر نکلا یا نہیں نکلا۔ ابھی 15 دن پہلے کی بات ہے کہ میں اخبار دیکھ رہا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں میرے نام 1 کروڑ کی لاٹری لگ گئی۔ پھر کیا تھا، پورے خاندان میں خوشیاں منائی گئی، دوستوں نے میرے دعوتیں کی اور میں نے انجینئر کو بلا کر ایک شاندار جاندار بنگلے کا پلان بنانے کا آرڈر کیا۔ شو روم سے رابطہ کر کے ایک نئے اسکارپیو ایک بلیٹ بکنگ کروا دی ہے جو 5-10 روز میں وہ بھی آنے والی ہے۔ دوستوں نے مشورہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی رقم بلا محنت و مشقت کی دی ہے تو شکرانے کے طور پر عمرہ تو کر لو۔ تو الحمدللہ ٹور والوں سے بات چیت ہو گئی ہے اور انشاءاللہ 15 جولائی کو گھر کے پورے 5 افراد کے ساتھ عمرہ کے لیے روانگی ہوگی۔ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک سفر میں سلامتی عطا فرمائے۔ کیا پٹیل کیسی رہی پھر اپنی لاٹری؟ ایک دم مست رہی۔ اسے کہتے ہیں دماغ، پٹھان کا دماغ۔ ارے آپ کو پٹھان کا بچہ جو ٹھہرا۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کی تمام باتیں سنی تو بڑا افسوس ہوا کہ آپ مسلمان ہوتے ہوئے سود، جوئے، سٹے اور لاٹری جیسے حرام کاموں میں مبتلا ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، اسلام نے ہم کو سود، جوئے، سٹے اور ہر غلط طریقے سے مال کمانے اور کھانے سے منع کیا ہے۔ مولوی صاحب آپ اتنے مسئلہ کیوں جھاڑ رہے ہیں؟ جائیے کہیں اور اپنی صلاحیت جھاڑیں۔ 2500 روپیہ تنخواہ ملتی ہے اور یہ مسئلہ جھاڑنے آ گیا۔ دیکھیے مولوی صاحب، آپ میرے مفتی نہیں ہیں، آپ نے یہ کیسے کہا دیا کہ ہم سود اور جوئے میں مبتلا ہے؟
क्या किसी मुफ्ती ने फतवा दिया कि सूद, क्या किसी मुफ्ती ने फतवा दिया कि तिजारत को तरक्की देने और काश्तकारी में जदीदकारी के लिए सूदी कर्ज लेना, इसी तरह लोन पर गाड़ी उठाना और मल्टीनियर कंपनी का मेंबर बनना बनाना, टिकट लॉटरी के टिकट खरीदना शराब नाजायज और हराम है। हाँ, मैंने जामिया हाजा जो न सिर्फ झारखंड बल्कि मुल्क का एक अजीम दीनी इदारा है, उसके दारुल इफ्ता से शाये करदा एक पम्फलेट जिसका उन्वान सूद से बचो और बचाओ है, उसमें पढ़ा था। ये इश्तारा पम्फलेट अपने पास रखिए, मैं किसी इश्तारा पम्फलेट को इनकार नहीं करता। अगर आपको पम्फलेट और इश्तहार पर एतबार नहीं तो कल हम दारुल इफ्ता से रुजू करते हैं। कल संडे भी है, प्रोफेसर साहब के कॉलेज की छुट्टी है, आपकी दुकान भी बंद रहेगी। ज़हूर पटेल, शौकत खान और पठान साहब तो फुर्सत अली खान है, वैसे भी दिन का अक्सर हिस्सा चाय खाने पर ही गुजार देते हैं, तो कल अपने दारुल इफ्ता पहुँच कर खुलासा कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल दारुल इफ्ता में। कहाँ मौलवी साहब, आपका दारुल इफ्ता कहाँ है? बस पहुँचने ही वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमाइए जनाब, क्या हाल है, कैसे आना हुआ? कहीं फजर की नमाज में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई जो तमाम मुसल्लियों को लेकर के हाजिर हो गए? नहीं मुफ्ती साहब, बात ये नहीं, असल बात ये है हमारे मुसल्ली हजरात, यह है मकानी मियां शहर के बड़े ताजिरों में इनका शुमार होता है। इन्होंने अपनी तिजारत को फरोग व तरक्की देने के लिए बैंक ऑफ इंडिया से 50 लाख रुपए सूदी कर्ज लिया हुआ है। और ये है दूसरे साहब ज़हूर पटेल, इनकी अपनी एक जमीन है जिसमें काश्त की जदीदकारी के लिए इन्होंने एक साहब से 2 लाख रुपए सूदी कर्ज लिया हुआ है। और ये तीसरे साहब अल-फलाह हाई स्कूल के सीनियर प्रोफेसर है, इन्होंने बैंक लोन पर गाड़ी निकाली है। और ये चौथे साहब शौकत खान जो मल्टी लेवल मार्केटिंग के मेंबर हैं और उसके मेंबर साजी के काम करते हैं। और यह पठान साहब जिसके नाम कुछ रोज पहले ही 1 करोड़ की लॉटरी लगी थी। मैंने इन हजरात से कहा कि आप लोग सूद और जुए जैसे नाजायज व हराम काम में मुब्तला हो, तो उन्होंने मेरी बात का एतबार नहीं किया। इसलिए मैंने इन तमाम को लेकर आप दामद बरकातुहू की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अब आप इन्हें बताइए कि जो काम ये कर रहे हैं आया ये शरअन नाजायज व हराम है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ारीन कराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपाया फज़्ल व एहसान है कि हम और आप मुसलमान हैं। और हकीकी मानों में मुसलमान वही होता है जो अहकाम इस्लाम का पाबंद हो। इसीलिए हर मुसलमान पर लाजिम और ज़रूरी है कि कोई भी काम करने से पहले वो ये जान ले
کہ شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے، آیا وہ کام کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ آپ حضرات کو چاہیے تھا پہلے حکم خداوندی معلوم کرتے پھر کوئی قدم اٹھاتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا اور گناہگار ہوئے، کیونکہ یعنی مالی لین دین کے معاملے میں ایسا اضافہ جس کا دوسرے کی طرف کوئی بدل نہ ہو، اور جوا یعنی کسی چیز پر اس طرح رقم لگانا کہ اس کا انجام معلوم نہ ہو، یہ دونوں چیزیں شریعت کی نگاہ میں بے حد مذموم ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا۔ دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاعذروا بحرب من اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اگر تم ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، پھر اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ بات ہر ذی شعور جانتا ہے کہ کسی کے خلاف اعلان جنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جس شخص کے خلاف اعلان جنگ کر دے، یا جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے برسر جنگ ہو، اس کی محرومی اور بدبختی اور دنیا و آخرت کی تباہی و بربادی کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ تیسری جگہ فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر کے بدحواس کر دیا، اور ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ خرید و فروخت سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا۔ چوتھی جگہ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ پسند نہیں کرتا کسی کفر کرنے والے گناہ کرنے والے کو۔ اس آیت کریمہ میں سود اور صدقہ کا موازنہ ہے کہ سود میں برکت و خیریت برائے نام بھی نظر نہیں آئے گی، اور صدقات کا اجر بے حساب و کتاب ملے گا۔ یقیناً صدقات انسان کی جذبہ سخاوت کی نشانی اور سود بخل اور مال کی محبت کی علامت ہے۔ نیز پانچویں جگہ یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، اے ایمان والو شراب اور جوا، بت اور پانسے یہ بس محض گندی باتیں ہیں، شیطان کے کام ہیں، سو اس سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ شراب نوشی اور قمار بازی کی دنیاوی مضرتوں اور اخلاقی قباحتوں میں سب سے بڑی اور کلیدی مضرت خانہ جنگی کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کر دیا۔ شراب و قمار دونوں کے مضر اثرات شر اور فساد کی شکل میں روزمرہ کے مشاہدے ہیں۔ جاہلیت عرب کے مہذب باشندے ان دونوں بلاؤں میں بری طرح مبتلا تھے، ٹھیک اسی طرح جیسے آج جاہلیت فرہنگ کی مہذب آبادی پر بھی دونوں بلائیں بری طرح مسلط ہیں۔ یہ سود اور جوے کی حرمت سے متعلق صاف اور صریح قرآن آیات ہیں۔ حدیثیں بھی کثرت سے سود کی حرمت پر شاہد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، اس میں گواہ بننے والے اور سودی معاملے کو لکھوانے والے پر لعنت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع حق علی اللہ الا يدخلهم الجنہ ولا يذيقهم نعیمها مدمن الخمر وآکل الربا وآکل مال اليتیم بغیر حق والعاق لوالدیہ۔ اللہ تعالیٰ پر حق
حق ہے کہ وہ 4 شخص کو جنت میں داخل نہ کرے اور جنت کی نعمت چکھائے تک نہیں. نمبر 1 ہمیشہ شراب پینے والا. نمبر 2 سود کھانے والا. نمبر 3 ناحق یتیم کا مال کھانے والا. نمبر 4 والدین کا نافرمان. متعدد روایات میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ سود کے گناہ کے 70 درجات ہیں اور ان میں سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کر دے. فی زمان ہی سود کی جو کثرت اور عموم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرمائی ہے کہ اے لوگو، ایک زمانہ آئے گا کہ تم سود کھانے سے بچ نہیں سکو گے، اور اگر بچ بھی گئے تب بھی اس کا غبار تمہیں لگ جائے گا. اب آئیے ذرا عقل کی روشنی میں بسمت اور جوے کی حرمت کو سمجھ لیجیے. کسی چیز میں نفع وقتی اور عارضی ہو اور نقصان اس کا دائمی ہو تو اسے کوئی بھی عقل مند مفید نہیں کہتا. ٹھیک اسی طرح اگر کسی چیز کا نفع شخصی اور انفرادی ہو اور نقصان پوری جماعت کو پہنچتا ہو تو اسے بھی کوئی عقل مند مفید نہیں کہتا. مسئلہ سود پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں سود خوروں کے وقتی نفع کے مقابلے میں اس کا اخلاقی نقصان بہت زیادہ ہے، اس درجے کے انہیں انسانیت ہی سے نکال دیتا ہے اور ان کے اس وقتی نفع کی وجہ سے پوری قوم کو عظیم نقصان اور خطرناک معاشی بحران کا شکار ہونا پڑتا ہے. جیسا کہ آج عالمی معیشت کی کساد بازاری اس پر شاہد ہے. ہزاروں لاکھوں افراد خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے اور بے شمار ملازمین اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. مسئلہ سود آج پوری انسانیت کے لیے تباہی و بربادی کا سبب بنتا جا رہا ہے اور لوگ سودی کاروبار کو معاشی مسئلے کا حل اور معاشیات کے لیے اس کو ریڑھ کی ہڈی قرار دے رہے ہیں. حالانکہ یہ معاشیات کے لیے ریڑھ کی ہڈی نہیں بلکہ ریڑھ کی ہڈی میں پیدا ہونے والا ایک خطرناک کیڑا ہے جو اسے کھا رہا ہے. اور مجھے کامل یقین ہے کہ جب تک سود کی لعنت سے دنیا کو بالکلیہ پاک و صاف نہ کیا جائے دنیا اسی طرح اقتصادی بحران کا شکار ہوتی رہے گی. مفتی صاحب ماشاء اللہ، آپ نے قرآن و حدیث اور عقل کی روشنی میں سود اور جوئے کی حرمت کو اتنے اچھے انداز سے سمجھایا کہ بات تو پوری طرح سمجھ میں آ گئی اور اپنے گناہگار ہونے کا احساس بھی ہو چلا. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جبکہ پوری دنیا میں سودی کاروبار و معاملات کا دور ہو رہا ہے تو ایک مسلمان اپنے دامن کو سودی لین دین سے کس طرح بچا سکتا ہے؟ کیا آپ کے پاس اس سے بچنے کی کوئی متبادل صورت بھی ہے؟ ہاں کیوں نہیں. اسلام نے اپنے آنے والے کو سود انٹرسٹ سے بچنے کے کئی طریقے بتلائے. حقانی صاحب، آپ اپنے تجارت کو فروغ دینے کے لیے مشارکت پارٹنرشپ کی صورت کو اپنا سکتے ہیں. مشارکت کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کاروبار کو ترقی دینے کے لیے کسی سے کوئی قرض ہے تو اسے اپنے کاروبار میں حصہ دار بنا کر اور نفع کا 1% متعین کریں. خدا نخواستہ کاروبار میں اگر کسی طرح نقصان ہو تو آپ کا پارٹنر بھی اپنے سرمایہ کے تناسب سے اپنے پونجی کے حساب سے آپ کے نقصان میں آپ کا شریک ہوگی. مثلا کاروبار میں آپ کا 70,000 روپے ہے اور آپ کے پارٹنر کا 30,000 روپے ہے تو نقصان کے صورت میں آپ کا 70% نقصان ہوتا ہے اور آپ کے پارٹنر کا 30% نقصان ہوتا ہے. ہاں، شرکت کی اس صورت میں کسی ایک فریق کے لیے ایک خاص نفع کو متقدم کرنا، مثلا یہ شرط لگانا کہ ہر بار 10,000 روپے منافع کے ملنا ضروری ہے، یہ شرعاً درست نہیں. پٹیل صاحب، آپ اپنے زراعت کو ترقی دینے کے لیے مزارات کراپ شیئرنگ کی صورت کو اپنا سکتے ہیں. مزارات کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بٹائی دار سے یہ کہیں کہ میں اپنی زمین بٹائی پر آپ کو دیتا ہوں، بیج آلائے کاشت میرے ہوں گے اور عمل آپ کا. یہ پہلی صورت ہے. اور دوسری صورت ہے کہ یوں کہیں کہ زمین میری ہوگی اور بیج آلائے کاشت اور عمل آپ کا ہوگا. دوسری صورت. اور تیسری صورت یہ ہے کہ یوں کہیں کہ زمین اور بیج میرا ہوگا اور عمل اور آلائے کاشت آپ کا ہوگا. یہ تینوں صورت شرعی اعتبار سے جائز ہے اور جو بھی پیداوار ہوگا اس میں میرے تناسب مثلا نصف، تہائی، چوتھائی وغیرہ اور باقی آپ کا ہوگا.
یہ شرعن کی صورتیں جائز ہے۔ عام طور پر ترقی، عام طور پر مزارعات میں بھی، بٹائی داری میں بھی کسی ایک فریق کے لیے ایک پیداوار کے حصے کو متعین کرنا یا کھیت کے ایک حصے کے پیداوار کو متعین کر دیا جاتا ہے جو شرعن درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بٹائی دار زمین کے مالک سے یہ کہے کہ میں 1 کنٹل گیہوں دوں گا یا 10 من دھان دوں گا، چاہے پیداوار کچھ بھی ہو، یا پھر یوں کہے کہ کھیت کے اس حصے کی پیداوار زمین کے مالک کے لیے ہوگی اور دوسرے حصے میں چاہے پیداوار کچھ بھی ہو، یہ شرعن درست نہیں۔ حامد کیا آپ گاڑی خریدنے کے لیے مرابحہ ریسیل ود اسٹیٹڈ پروفٹ کی صورت کو اپنا سکتے ہیں۔ مرابحہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کسی شخص کسی چیز کو خریدنا چاہتا ہے اور اس کے پاس خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو جس کے پاس پیسے ہو وہ شخص اس چیز کو خرید کر، نقد خرید کر ضرورت مند شخص کو نفع کے ساتھ ادھار بیچتے، یہ شرعن درست ہے۔ اگر بینکوں کے موجودہ نظام میں یہ صورت اپنائی جاتی ہے تو جہاں مسلمان سودی معاملے سے بچ جائیں گے، وہی بینک کی سود کی تباہ کاری سے بچ جائے گا۔ شوکت خان صاحب ملٹی لیول مارکیٹنگ میں ممبر شادی پر آپ کو جو کمیشن ملتی ہے، یہ کمیشن صرف آپ تک محدود نہیں رہتی ہے، بلکہ آپ کے ذریعے بنے ہوئے خریداروں اور ممبروں سے آگے جو بھی خریدار اور ممبر تیار ہوتے ہیں ان کے خریداری پر بھی آپ کو کمیشن ملتا رہتا ہے، اور یہ مرحلہ وار یہ سلسلہ بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ جبکہ شریعت اسلامیہ نے سرمایہ سے منافع حاصل کرنے کا جو اصول رکھا ہے وہ یہ ہے کہ سرمایہ کے ساتھ محنت بھی ہو، محض زر سے زر حاصل نہ کیا جائے، اس لیے کہ محض زر سے زر حاصل کرنا یہ غیر فطری عمل ہے، اور وہ اس طرح سے کہ محض زر سے زر حاصل کرنا یہ غیر فطری عمل ہے، غیر فطری عمل ہے اس لیے کہ اس میں خود بخود فطرتاً بڑھنے کی صلاحیت نہیں رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی اصول کے اعتبار سے آپ جس اسکیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہ اسکیم درست شرعن درست نہیں ہے، اور نہ صرف یہ اسکیم بلکہ اس طرح کے دیگر اسکیمیں مثلا RCM، اینڈ مارک، نیٹ سرفنگ وغیرہ، صرف ان کے نام بدلے ہوئے طریقہ کار وہی ہے جو ملٹی لیول مارکیٹنگ کا ہے، لہٰذا یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں۔ پٹھان صاحب آپ کے لاٹری لگنے کی وجہ سے تو آپ بڑے خوش ہیں، لیکن یہ خوشی وقتی اور عارضی طور پر ہے، اس کی تباہ کاری دائمی اور ابدی ہے، کیونکہ جوئے اور لاٹری کے لت میں پڑ کر بڑے بڑے مشاہیر و اکابر نے اپنی سلطنت، دولت، عزت و ناموس کا دولت اٹھایا، اور نیز اس طرح سے حاصل شدہ مال شریعت کی نگاہ میں حرام ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حرام غذا انسان کی دنیا اور آخرت کس طرح برباد کر دیتی ہے۔ صرف ایک حدیث آپ سن لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اکل لقمۃ من حرام لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ ولم تستجب له دعوۃ 40 صباحا وكل لحم لقمة من حرام لم تقبل وكل لحم نبت من الحرام فالنار أولى بها وإن اللقمة الواحدة من الحرام لا تنبت اللحم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی حرام مال سے ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور جو گوشت حرام مال سے پرورش پاتا ہے تو وہ جہنم کے زیادہ مستحق ہے، اور ایک غذا سے، حرام کے ایک غذا سے بھی تو گوشت تیار ہوتا ہے۔ لہذا پٹھان صاحب اب آپ کو چاہیے کہ اپنی پوری رقم بلا نیت ثواب صدقہ کر کے اپنے آپ کو اس وبال سے بچائیں۔ ہم تمام آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت دے کر نہ صرف سود اور جوئے کی حرمت سے آگاہ کیا بلکہ اس سے بچنے کی متبادل صورتیں بھی ہمیں بتلا دی۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا۔ اس میں شکریہ کی کیا بات، یہ تو ہمارا فرض تھا جو ہم نے ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
तलबा अजीज बैठ जाए सामने से, कोई इधर उधर ना जाए। सारे तलबा अजीज बैठ जाए यहाँ पे, कोई भी अपनी जगह से इधर उधर ना जाए। रूम में भी दाखिल ना हो आप लोग।